नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 25 का खुलासा पेश करेंगे। सूरह शूरा, सूरह ज़खरफ, सूरह दुखान और सूरह जासिया पारा नंबर 25 में शामिल हैं, जबकि सूरह हामीम सजदा की कुछ आयात भी पारा नंबर 25 में शामिल हैं। सूरह हामीम सजदा पारा नंबर 25 में जारी है। इसमें आयात नंबर 51 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम इंसान पर कोई इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और पहलू बचाकर दूर हो जाता है, और जब इस पर कोई मुसीबत आती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाता है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात से खुद गर्जी पर मबनी ताल्लुकात कायम करता है, मगर इसके अहकाम को फरामोश कर देता है। फिर मज़ीद बताया कि इंसान को तकलीफ़ पहुँचने पर अल्लाह ताला जब राहत नसीब करे तो वो इसे नामे इलाही समझने की बजाय अपना हक समझता है और क़यामत का इनकार करने लगता है। वो ये कहता है कि अगर क़यामत आ भी गई तो मुझे वहाँ भी ये सारी नेमतें हासिल हो जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम काफिरों को उनके अमाले बाद का मज़ा सख्त अजाब की शक्ल में चिखाएंगे। इससे आगे सूरह शूरा है, मानी है मशवरा। कुरान पाक ने फरमाया कि आप कुछ कामों में अपने ग़ुलामों से मशवरा ले लिया करें, इससे इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इरशाद हुआ तो वो अपने ग़ुलामों से मशवरा करने लगे। इसी सूरह मुबारक की आयत नंबर 8 में बताया गया है कि अगर सब लोगों को अल्लाह ताला की मशीयत हासिल हो जाती तो सब लोगों को एक दीन पर कारबंद रखना मुश्किल हो जाता, लेकिन सज़ा और जज़ा का दारो मदार इंसानी और इख्तियारी अताअत पर है, और जो अपनी अताअत से खुदा को मानेंगे वही हक़ रहमत के मुस्तहिक होंगे। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व शऊर दिया है, जबरन अताअत नहीं करवाई। आयत नंबर 10 से इख्तलाफ की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का बयान है। जो आखिरत की जज़ा के तलबगार हैं, इनके लिए आखिरत की नेमतों में इजाफ़ा होगा, और जो सिर्फ दुनिया के तालिब हैं इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आयत नंबर 23 में फरमाया, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इनसे फरमा दो कि ताइफ में पत्थर खाने से लेकर उहुद में दांत शहीद कराने तक मैंने तुम्हारे लिए बड़ी सख्त मेहनत की है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। अगर कुछ देना ही है तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, जिनसे मुराद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा वगैरह शामिल हैं, जो कि उनके अहले खाना में से थे। फिर सहाबा कराम ने इस पर अमल करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की मोहब्बत ईमान है। सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को कुछ दिया तो उन्होंने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़रूरत नहीं। तो नबी ने फरमाया कि जब बिन मांगे मिल जाए तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इसे रख लो। आयत नंबर 27 अशूरा में बताया गया कि अगर अल्लाह ताला कुशादा कर देता तमाम बंदों का रिज़्क़ तो ज़मीन में वो
سرکشی کرنے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اندازے کے مطابق دیتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ سمندروں میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو ہم نے بنایا، انہیں دیکھو گے تو ان میں ہماری نشانیاں پاؤ گے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، برائی کا بدلہ جیسی برائی سے یعنی عدل کا تقاضا ہے، جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا، اگر معاف کرو گے تو پھر تمہارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہے تھے۔ اس نے بے شمار جملے کہے تو ایک جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہہ دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے۔ اس پر ابو بکر صدیق پیچھے دوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ کہتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، میں نے کہہ دیا تو آپ چل دیے۔ آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جب تک وہ بول رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سرہانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری اس طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب تو خود بولا ہے تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا ہوں۔ سورۃ الشورى سے آگے سورۃ الزخرف ہے۔ آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد اور موت کا استدلال پیش کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 12 سے 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربی ومنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں کفار مکہ کا یہ معاملہ بیان ہوا ہے کہ یہ قرآن دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی یا مالدار آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم نے ہی ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے چاندی کی بنا دیتے، سونے کی بھی بنا دیتے۔ یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے۔ آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین کی ایک دوسرے کی دوستی کی دم بھرنے کی بات ہے، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، قیامت کے دن سلطانی گواہ بنیں گے، لیکن جو متقی ہوں گے ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ اس سے آگے سورۃ دخان ہے۔ اس میں مفسرین نے اسے شب برات کہا ہے، بعض نے کہا ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں، عمدہ محلوں اور نعمتیں جس میں کہ وہ مصروف عیش تھے، وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح سے ہوا اور ہم نے ان چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، سو ان کی بربادی پر نہ تو آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ ان میں سب لوگوں کے لیے عبرت ہے جو دنیا کے عیش و عشرت کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں۔ پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاتا ہے اور انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا
کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کی تخلیق بطور کھیل نہیں ہوئی ہے، سب کاموں کے لیے وقت مقرر ہے۔ اسی صورت کے آخر میں کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں تھوہر تجویز کی گئی ہے، جو پگھلے ہوئے تانبوں کی طرح پیٹھوں میں جوش مارے گا۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور یہ صورت عذاب ہوگی۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن ہوگا، جہاں پر کہ چشموں میں باریک اور دل بریز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے انعام و اکرام کے ساتھ جنتی بیٹھے ہوں گے۔ پھر اس سے آگے سورۃ الجاشیہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد کفر میں ڈٹے رہتے ہیں۔ کفار قریش یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو زیادہ خوشحال اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال اور طاقتور ہوگا۔ اس کی آیت نمبر 21 میں اعلانیہ کفار اور مومنین اور صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہوگی، اس کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے۔ آیت 23 میں بتایا، پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اپنی خواہشات کو پس پردہ رکھو اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔